इस दफ़ा सोच रही थी कि इस्लाम में जो ख़वातीन के हकूक़ दिए गए हैं, उनसे पहले क्या हो रहा था। और तो एंशिएंट इजिप्ट का नाम आता है कि उधर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ख़वातीन के उधर काफ़ी हकूक़ थे। और इसके बारे में आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि अ, पहले इस्लाम से पहले हमें क्या एविडेंस मिलता है कि लोग अ, औरतों को कैसे ट्रीट करते थे, उनकी सोसाइटी में क्या कानूनी हकूक थे, यानी लीगल राइट्स। आम तो क्लेम ये किया जाता है, हम जो मुसलमान बैकग्राउंड के हैं, कि जब इस्लाम आया है तो अम, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जैसे ही वो पैदा होती थी, साथ घड़ा खोद के उसको दफन कर देते थे, क्योंकि वो बेटियां नहीं चाहते थे, बेटे चाहते थे सिर्फ। और इसका जिक्र अ, सूरत नहल और तकवीर में आता है। ये एक खास लफ्ज है जो उसके लिए यूज किया हुआ है, और ये कोई अ, उसमें रिफर करते हैं, इसको इंटरप्रेट करते हैं कि जिंदा दफन करने को कहा हुआ है बेटियों को। अम, ये कहा जाता है कि इस्लाम ने आकर औरतों की सिचुएशन बेहतर कर दी। पहले बहुत बुरा हाल था औरतों का, और ज़िंदा दफ़न हो रही थीं, तो इस्लाम आया और औरतों को पहली बार हकूक़ दिए, इनहेरिटेंस के हकूक़ दिए, जो वसीयत में अपने बाप और माँ से ले सकती थीं। और पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा था अरबों में। ये अरबियों का कहा जाता है, लेकिन कभी-कभी ये भी क्लेम किया जाता है कि सबके ही हकूक नहीं थे पहले औरतों के, और इस्लाम ने तो बड़ी आके तीर मारा और बहुत हकूक दिए औरतों को। तो हकीकत क्या है? हमें एक जो अरबी सिविलाइजेशन थी, उसको नब्ती या नेबेटियन है सोसाइटी, वो जहाँ आज है जॉर्डन है, उर्दन, और उसके नॉर्दर्न अरेबिया में ये निप्टी सिविलाइजेशन थी। उसके बहुत से आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। आपको पता है, आपने सुना हुआ होगा पेट्रा के बारे में, और मेदाइन अल सालेह सऊदी अरब में भी अब उन्होंने एक्सकवेशंस कर रहे हैं, और बहुत सी रिसर्च हो रही है उधर। पहले बिल्कुल बैन किया हुआ था, उसको कहते थे वो समूद का सिविलाइजेशन है जो कर्स थी। अल्लाह मियाँ ने उन पे लानत भेजी हुई थी, तो उधर कोई नहीं जाता था। अब पता चला कि वो उधर उनके टूम्स हैं और बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं इंस्क्रिप्शंस में, और अब वो उस पे रिसर्च की जा रही है। वही सिविलाइजेशन, नब्ती जो सिविलाइजेशन थी, वो पेट्रा भी उसका सेंटर था, और उधर से काफ़ी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। तो ये मैंने आपको पेपर दिखाया हुआ है, उसमें हमें क्या मिलता है कि ये अरबी सोसाइटी थी नब्ती की। उन ये लगता है कि वो वही जो गॉडेसेस थी, उनको देवतियों को मानते थे। अल उज़्ज़ा का, जिसको एफ्रोडाइटी भी कहते हैं, उधर जब ने आके ग्रीक ने कॉन्कर किया है, रोमन्स ने उनको कॉन्कर किया है, तो वो अल उज़्ज़ा को या एफ्रोडाइटी को मानते थे गॉडेस। और उनकी 3 गॉडेसेस थीं जो इस्लाम में भी बताई जाती हैं कि इस्लाम से पहले थीं, उज़्ज़ा, लात और मनात। और उनकी बहुत सी क्वीन्स भी थीं, तो ये उनकी औरतें भी हुकूमत करती थीं। इतनी पावरफुल थीं कि उनके कॉइन्स मिलते हैं जिन पे उनके फेसेस हैं, उनका नाम है। ये एक क्वीन है, मिल्कत उसको कहते थे, जैसे मलका होती है। अ, शॉक्युलाट कॉइन्स, ये बहुत से, ये खाली एक नहीं है, और भी बहुत हैं। और आप अगर थोड़ी-सी उसको सर्च करेंगे कि वुमेन नेबेटियन सोसाइटी में क्या उनका मुकाम था, तो आपको पता चल जाएगा कि इट सीम्स जो फ्यूनरी उनको इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, जब उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो लगता है कि उनके हकूक उनके बराबर थे मर्दों के। वो इनहेरिट भी करती थी इंस्क्रिप्शंस में जो लिखा हुआ है उनके टूम्स में। और कई दफ़ा प्रॉपर्टी जो थी वो ट्रांसफ़र कर देते थे किसी और को। और औरतों को और मर्दों को एक ही तरह प्रॉपर्टी राइट्स ये लोगों ने प्रूव किया है कि इंस्क्रिप्शन से एक ही किस्म के राइट्स थे। और आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये एक फिगरीन है कि जहाँ नेबतियन म्यूजिशियंस हैं, औरतें कुछ बांसुरी बजा रही हैं और उनका हार्प पकड़ा हुआ है, तो म्यूजिक, मौसीकी वगैरह भी बजाते थे इस्लाम से पहले, ये जो नेबतियन सिविलाइजेशन थी। तो ये हकीकत थी, और इस्लाम का क्लेम था कि औरतों को बराबर हकूक नहीं थे।
یہ ناردرن عربیہ میں جو تھا یہ لگتا ہے کہ ان کے کافی اچھے خاصے حقوق تھے ان کے پاس. لیکن یہ پتہ نہیں کہ ہمیں سدرن عربیہ یا ویسٹرن عربیہ میں کیا ہو رہا تھا، لیکن جو ایویڈنس ملتا ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ ان کی ملکائیں بھی تھیں، گوڈیسز بھی تھیں، اور ان کے پراپرٹی رائٹس وغیرہ جو تھے وہ کچھ برابر ہی تھے جب انسکرپشنز کو پڑھا جاتا ہے. یہ سائنس کو ایپیگرافی کہتے ہیں، جو پرانی جو انسکرپشنز جو ہیں ان کو انٹرپریٹ کرنا اور پرانی لینگویج کو ڈسائفر کرنا اور یہ دیکھنا کہ وہ اس زمانے میں کیا کہہ رہے تھے اپنی سویلائزیشن کے بارے میں. یہ نہیں کہ ہم بعد میں جو وکٹرز تھے مسلمان ان کا خالی اکاؤنٹ لے رہے ہیں، کیونکہ جو جب وار ہوتی ہے، جو سائڈ ڈیفیٹ ہوتی ہے، اس کا نیریٹو ہمیشہ چلا جاتا ہے. تو اب چلتے ہیں کہ دوسرے اسلام سے پہلے جو لاز تھے لائک ابراہیمک فیتھس، ان کا کیا اسٹیٹس تھا عورتوں کا ادھر. جوڈیک لا میں جو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کافی پیٹرلینیل تھا، کہ ادھر جو باپ کے پیسے ہوتے تھے سارے بیٹوں کو جاتے تھے، اور سارے بیٹے بھی برابر نہیں ہوتے تھے. جو بڑا بیٹا ہوتا تھا اس کو دگنا حصہ ملتا تھا، چھوٹے دوسرے بیٹوں کو کم ملتا تھا، اور لڑکیوں کو بالکل بھی حصہ نہیں ملتا تھا. تو اسلام جو یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا آدھا حصہ ملتا ہے انہیریٹنس میں، یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہودیت سے تھوڑا مجھے بہتر لگ رہا ہے اس بارے میں. لیکن ایسی کوئی سمپل وہ ایکویشن نہیں تھی. یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آرڈر آف کیسے انہیریٹنس ڈیسائیڈ ہوئی، کافی کمپلیکیٹڈ سا فارمولا تھا ان کا. اور اگر کسی کے بیٹے نہ ہوں تو بیٹیوں کو جاتا تھا پھر، اور پھر باپ کو اور بھائیوں کو. اور یہ سمجھا جاتا ہے جیسے اسلام میں سمجھا جاتا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ اس کا مینٹینر مرد ہے، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کو مرد کو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے سارے اخراجات کرے. لیکن اس سسٹم سے جو انہیریٹنس خالی مردوں کے ساتھ رہتی ہے، اس کی عورت کی آٹونومی چلی جاتی ہے. ایٹ لیسٹ میں نے لکھا ہوا ہے نیچے کہ یہ جو سسٹم تھا پیٹریارکل یا پدر شاہی کا سسٹم، یہ یہودی خالی اپنے آپ اپنے ساتھ ہی پریکٹس کرتے تھے، وہ دوسروں پہ نہیں تھوپتے تھے. جیسے وہ دوسروں کو کنورٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے اور جہاد کر کے دوسروں کو یہودی نہیں بناتے تھے. یہ خالی ہمارے مسلمان اینسسٹرز نے کیا. تو یہ بھی سسٹم کوئی اچھا نہیں تھا یہودیوں کا. کرسچینٹی کا کوئی سسٹم نہیں ہے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کوئی انہیریٹنس سسٹم نہیں ہے، لیکن میسوجنی بائبل میں خوب ہے. یہ شروع ہوتی ہے یہ جینیسس 3:16 یا پیدائش 3:16 سے. یہ مجھے ایک عجیب سی چیز لگی. غالب بھائی ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو 2 نمبری کی ہے. یہ مجھے انگریزی کا ترجمہ کچھ اور ہے اور اردو کا ترجمہ کچھ اور ہے. انگریزی میں لکھا ہے I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband and he will rule over you. یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کو میں آپ کا جو درد تکلیف ہے بچہ پیدا کرنے کی، اس کو بہت میں خراب بہت برا کر دوں گا. لیکن جو آپ اردو میں پڑھتے ہیں اس میں یہ خدا یہ کہہ نہیں رہا ہے. خدا خالی کہہ رہا ہے تب خدا نے عورت سے کہا جب تو حاملہ ہوگی تو بہت تکلیف اٹھائے گی. خود ہی اٹھائے گی. یہ نہیں انگلش میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں تکلیف دوں گا، اور اردو میں کہہ رہی ہے کہ تمہیں تکلیف ہوگی. یہ کتنا سینیٹائز کر دیا ہے اس کو. جیسے آپ کو نظر آتا ہے جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں اردو میں، اس میں کئی چیزیں کافی 2 نمبری کی بھی ہوتی ہے، اس کو بہت سینیٹائز کر کے بڑا اچھا اس کی میننگ کچھ بہتر کر دیتے ہیں. ادھر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اردو میں بہتر کر دی ہے میننگ. اور میں نے جب ٹیکسچوئل انالیسس دیکھا اس کا ہیبرو سے، اوریجنل ہیبرو میں جو ہے وہ یہی لکھا ہوا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو تکلیف کروں گا کیونکہ آپ نے نافرمانی کی ہے، اور آپ نے وہ جو تھا سرپنٹ جو تھا اس کی بات سنی ہے، اور جو آدم جو تھا وہ نہیں بہکا، تم بہکی. تو اس لیے جو بھی عورتیں اب آئیں گی ان کے ساتھ یہ ظلم ہوگا کہ ان کی جو بچے کی پیدائش ہوگی اس میں ان کو بہت زیادہ تکلیف اللہ میاں جو ہے وہ ملٹیپلائی کر کے آپ کو دے گا. تو ادھر سے یہ ساری جو میسوجنی آئی وڈ کال اٹ کہ عورتوں سے ایک خالی ایک کوئی اوریجنل سن ہے، اس کی ان کو سزا ملتی رہے گی ہر جنریشن میں، یہ آئیڈیا شروع ہوتا ہے. یہ ہے ٹیموتھی
1 टिमोथी 2:1 एक न्यू टेस्टामेंट जो ईसाइयों की किताब है, उसमें से ये लिया गया है। इससे गॉड रियलिटी ने मुझे बताया था इसका। और इसमें आप देखें तो वो कह रहा है कि औरत को खामोशी से पूरी तरह अताअत गुज़ारी करनी चाहिए। और अताअत गुज़ारी का अंग्रेज़ी में कुछ और था कि सेल्फ कंट्रोल, और एक जगह मैंने देखा था सबमिसिवनेस, यस, विद ऑल सबमिसिवनेस। तो लेट अ वुमन लर्न क्वाइटली विद ऑल सबमिसिवनेस। तो आपको कहा है कि आप बस चुप करके सबमिसिव होके, बहुत ही सबमिसिव होके आप सुने, लर्न करें जब आपने लर्न करना है। और ये कहते हैं, ये पॉल एक शख्स थे टिमोथी, उन्होंने ये खत लिखा था, ये न्यू टेस्टामेंट का हिस्सा है। और ये उसको एडवाइस कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, अर्ली ईसाई जो थे, जो बिलीवर थे। और ये मैं औरत को इजाज़त नहीं देता कि वो किसी मर्द को सिखाए और मर्द पर अपना इख्तियार चलाए, बल्कि इसे चुपचाप ही रहना चाहिए, क्योंकि आदम की तख्लीक पहले की गई थी और हव्वा की बाद में। आदम को बहकाया नहीं जा सकता था, मगर हव्वा को बहका लिया गया और वो गुनाह में मुलव्वस हो गई। औरतें माँ बनने के फ़र्ज़ को निभाती हुई अगर ईमान, मोहब्बत और पाकीज़गी को अपना कर अपने ऊपर काबू रखे हुए सीधे रास्ते पर रहें, तो मुक़द्दस रहेंगी। तो ये बेसिकली ये कहा हुआ है कि आप, इससे ऊपर ये भी कहा हुआ है कि आप शर्म और हया करें और अपने आप को ज़्यादा ना तो आप पर्ल्स पहने, या ना तो सोने की चीज़ें पहने, अपने आप को बहुत ही मॉडेस्ट रखें। और फिर कहा हुआ है कि आप किसी मर्द को सिखा नहीं सकती, तो और हमेशा सबमिसिव रहना है। तो अगर जो लोग समझते हैं कि क्रिश्चियनिटी में कोई इस्लाम से बेहतर है मिसोजिनी में, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये आपको सेकंड क्लास सिटीज़न बना के रखा हुआ है। और आप, औरत जो है वो टीच भी नहीं कर सकती मर्द को। अच्छा, वो ये बिल्कुल क्रिश्चियनिटी, असल में पॉल जो है ना, पॉल एक तो वो एंटी सेक्स था, ठीक है, वो सेक्स को बहुत बुरी चीज समझता था। मुझे लगता है कि पॉल की साइकोलॉजी के बारे में कई राइटर्स ने ये लिखा है कि शायद उसको खुद कोई इंपॉर्टेंसी का इशू था, बड़ा शदीद किस्म का, ठीक है, जिस वजह से वो सेक्स को, यहाँ वो होमोसेक्सुअल था। एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात है कि वो औरतों के बारे में इंतहाई मिसोजिनिस्ट था। जीसस के बारे में कोई ऐसी चीजें औरतों के बारे में निकलती हैं, मगर वो इतनी एक्सट्रीम नहीं है जितनी इसकी हैं, क्योंकि ये लिटरली ऐसे लगता है कि जैसे ये जो है ना, ये औरत के खिलाफ था बहुत ज्यादा। तो मगर एक और भी चीज लोग कहते हैं कि क्योंकि वो फैरिसी था, तो फैरिसीज में काफी ज्यादा जो है वो औरतों के बारे में बुरी बातें कही जाती थी। ये बात है। तो ये फिर इब्राहिमिक फेथ्स का काफ़ी मिसोजिनी और पैट्रियार्कल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जा रहा है इधर बाइबल और हम्म। की आयत से, और जो पहले लोग बिलीव करते थे ऐसे ही था। और प्रॉपर्टी राइट्स अमेरिका में भी काफ़ी कई 100 साल तक कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थी। लास्ट 20th सेंचुरी में ही जाके उनको फिर यू नो इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल राइट्स मिले। तो Islam made patriarchy justified and permanent because it's the unchangeable word of Allah. क्योंकि इस्लाम कहता है कि दावा करता है कि ये बिल्कुल आखिरी मैसेज है अल्लाह मियाँ का, और ये कभी बदलेगा नहीं। अल्लाह मियाँ खुद इसको प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए ये चेंज करने का बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गया है अब, ये पैट्रियार्की जो है। और आप देखेंगे कई जो फीमेल कॉलर्स आती हैं, वो खूब इस सिस्टम को डिफेंड करती हैं कि ये हमें यही पसंद है, यही चाहिए। अम, तो इस्लाम जो है, आपने सबको पता होगा, कुरान 434 के मुताबिक आप औरत अगर सरकशी करे, तो आप उसकी पिटाई कर सकते हैं। वो पहले उसको अलग कर दें बिस्तरा, फिर उससे ताल्लुकात कम करें, उससे सेक्स ना करें, और ये वो, और फिर बाद में उसकी पिटाई करें। ये कई लोग इंटरप्रेट करते हैं कि ये अडल्ट्री को कहा हुआ है, लेकिन अडल्ट्री को नहीं कहा हुआ है। इससे कहा हुआ है कि अगर आपको रिबेलियस हो आपकी बीवी, तो आप उसको पीटे। तो इस्लाम प्लेसेस मेन एज मेंटेनर्स ऑफ वुमेन। ये तो साफ-साफ कहा हुआ है कि मर्द जो हैं वो आपके कायम हैं, वो आपको पैसा देते हैं, आपका खर्च करते हैं, तो इसलिए उनको आपको मारने के लिए हक है, और आपसे वो अफ़ज़ल हैं। ये बार-बार हदीस में और कुरान में कहा हुआ है।
آپ کو آلسو یہ آپ کو ریمائنڈ کروں گی کہ کانکیوبائنز یا لونڈیاں جو تھیں ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، ان کے کوئی لیگل حقوق نہیں ہیں، وہ بس آپ کی پراپرٹی ہوتی تھیں، جو آپ کہیں وہی ان کو کرنا پڑتا تھا. اور ایک بڑی عجیب سی بات اگر آپ کو لگے گی، اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ عورت کے حقوق برابر ہیں، تو وٹنس جو ہے، عورت کی گواہی جو ہے، اس کو عادی کیوں کہا گیا ہے؟ اس میں حدیث میں اکثر کوٹ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ ان کی عقل عادی ہے، اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد رکھے گی. ایسا سجیسٹ کیا ہوا کہ جیسے ان کی انٹلیکٹ جو ہے وہ مردوں سے کم ہے، یہ اس لیے ان کی گواہی عادی بتائی ہوئی ہے. اور یہ کسی اور ملک میں ایسی چیزیں آج کل کے زمانے میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. اور پہلے بھی نہیں ہوتی تھی. پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی اینشنٹ ایجپٹ میں بھی وٹنس ان کا برابر تھا. یہ اسلام نے خود ہی آ کے ڈال دیا. شاید یہ کسی اور جگہ سے لیا ہو، لیکن اسلام نے ڈیفینیٹلی یہ کہہ کے کہ یہ آخری یہ میسج ہے خدا کا، یہ پرماننٹ دماغوں میں ڈال دیے. اور ایک اور بات بڑی ہے جو ٹربل سم ہے کہ مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے آسانی سے، اور اس کو کئی لوگ آپ کو علماء کہیں گے کہ بیوی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ عورت کو آف کورس یہ اجازت نہیں ہے. اور عورت کو طلاق دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ کے بہت سے علماء کہیں گے کہ جو خلا جو ہو جاتی ہے پاکستانی کورٹس میں، عورت طلاق لے سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کے بعد جو شادیاں کرتی ہیں ان کا بھی حرام ریلیشن شپ ہو رہا ہے دوسرے مرد سے. اور یہ جو سب سے انسلٹنگ چیز ہے یہ ہے، آئی کنسیڈر، یہ جو ہے محرم کا آئیڈیا ہے کہ آپ کو ہر وقت ایک میل گارڈین کی ضرورت رہتی ہے. آپ ٹریول تک نہیں کر سکتی ہیں، آپ سفر پہ نہیں جا سکتی جبکہ آپ کے ساتھ ایک میل گارڈین نہ ہو. آپ کو اجازت چاہیے شادی کرنے کے لیے بھی. اکثر جو مسلمان جو اسکولز آف تھاٹ ہیں ان میں زیادہ تر لوگ محرم کی اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ نے شادی بھی کرنی ہے تو آپ کو اپنے محرم کی ضرورت ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ساری یہ فرملی اسٹیبلش کرتی ہیں پدر شاہی کو یا پیٹریارکی کو، کہ عورت کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کے رکھ دیتی ہیں. تو لیگل رائٹس آف ویمن اینشنٹ ایجپٹ میں کیا ہو رہا تھا؟ ادھر بھی کوئی پیٹریارکی تھی، یہ نہیں کہ ادھر پیٹریارکی نہیں تھی. ادھر بھی یہ دیکھیں کتنے 3000 BC سے شروع ہوتی ہے سویلائزیشن، تو there was patriarchy، لیکن ان کے لیگل رائٹس جو تھے یہ مانا جاتا ہے کہ برابر تھے. یہ ایک میں نے کوٹ آپ کو دیا ہے، انسٹرکشنز آف آنی پپائرس 1240 میں. یہ ایک پپائرس ملا ہے، برٹش میوزیم ہے، اس میں لکھا ہوا ہے a woman is asked about her husband, a man is asked about his rank. تو عورت کو اپنے میاں سے جانا چاہتا ہے کہ تمہارا میاں کون ہے، اور مرد جو ہے اس کو پوچھا جاتا ہے کہ تم کام کیا کرتے ہو، تمہارے کیا رینک ہے سوسائٹی میں. تو ادھر بھی یہ آئیڈیاز تھے کہ ایک عورت کو اپنے ہسبینڈ سے اس کا اسٹیٹس آتا تھا. تو ہمیں یہ پتہ کیسے چلا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ پرانی زبانیں جو تھیں ساری گم ہو چکی تھیں، لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا یہ اسکرپٹس جو تھیں. اور آپ نے سنا ہوگا روزیٹا سٹون ملا 1799 میں، نیپولین کی فورسز کو ملا، اور اس میں لگ رہا ہے آپ کو کہ 3 زبانوں میں ایک ہی چیز لکھی ہوئی تھی. اوپر جو تھی وہ ہیروگلفس تھے جو آپ کو نظر آتے ہیں کامن ایجپشن رائٹنگ میں، تصویریں بنی ہوتی ہیں، وہ ڈفرینٹ رائٹنگ سسٹم ہے. اور اس کے نیچے ایک اور جو لیٹر ڈیولپڈ اسکرپٹ ہے ڈیموٹک، وہ نظر آتی ہے آپ کو. اور وہ اسی زمانے میں چینج ہو رہی تھی ہیروگلفس سے ڈیموٹک. اور تھرڈ جو ہے وہ گریک ہے. ناؤ گریک از اے لیونگ لینگویج، اور اب لوگوں کو بہت سارے ایکسپرٹس ہیں جن کو پتا ہے کہ گریک کو کیسے پڑھنا ہے. تو اس روزیٹا سٹون کو دیکھ کے انہوں نے دونوں لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد یہ ایپیگرافی کی جو ڈسپلن ہوتا ہے اس میں آئی ایم شیور اور بہت سے الفاظ ان کو مل گئے ایسوسیشن سے، اور آج کل کافی ڈاکیومنٹس کو زیادہ تر ڈاکیومنٹس کو ٹرانسلیٹ پوری طرح کر چکے ہیں. تو ادھر سے ہمیں ایویڈنس ملتا ہے کہ عورت اور کے حقوق کیا تھے اور لوگ کیسے رہتے تھے ایجپٹ میں. لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ویمن کے آلموسٹ آئیڈینٹیکل لیگل رائٹس تھے مین کے.
इनको ये रिटन रिकॉर्ड्स और आर्टिफैक्ट्स से पता चलता है। ये आपको नजर आ रहा है एक फ्यूनरी स्टैचुएट्स ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ फ्रॉम द टूम ऑफ नाइकाउ कोविनपू फ्रॉम गिजा। ये 2477 बीसी में देखें, औरत और मर्द साथ खड़े में। अक्सर ये आपको उनकी कब्रों से मिलता है कि साथ साथ कपल्स दिखाए गए हैं, और औरतों को हमेशा इंक्लूड किया जाता है सारी डॉक्यूमेंट्स में और इन दूसरी चीज़ों में। तो ये पर्दा वर्दे का कॉन्सेप्ट नहीं था, औरतों को घर में नहीं बंद किया हुआ था, वो एक्टिव और ओपन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी थी। तो लॉ कहाँ से आता था? लॉ का जो वर्ड था, वो उसका मतलब ही यही था कि वो फ़ैरो के अल्फाज हैं, क्योंकि जो फ़िरौन जो होता था, जो उनका बादशाह होता था, वो जो कहता था वो लॉ बन जाता था। उनकी कोई कोई पार्लियामेंट नहीं थी जो लॉ पास करे। वो फ़िरौन जो कहता था, डिक्टेटरशिप था, वही उनका लॉ बन जाता था। तो बहुत से ये डॉक्यूमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं जिनमें पार्टी ए है, वो दूसरे किसी बी से कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, और उसमें लोगों ने गवाही दी हुई है, विटनेस किया हुआ है उसको, और स्क्राइब ने लिखा हुआ है। ये उनके हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स में डिपॉजिट कर देते थे जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। इससे हमें पता चलता है कि क्या-क्या हो रहा था लीगली एंशिएंट इजिप्ट में। लेकिन पहले तो जब उनको उनकी ज़बान नहीं आती थी तो हमें नहीं पता था। Copies of contracts concerning real estate property were filed in the local records office. So ये जब इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता था तो जाके वो हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स में फाइल करना पड़ता था, ताकि अगर आपके बाद में कोई डिस्प्यूट हो तो आप जाके वो निकाल के कोर्ट में ले जाएं उनको। These public records made it possible for the state to know who is responsible for paying taxes on the land. The documents were also available for consultation. Any subsequent lawsuits. So lawsuits उधर होते थे, काफी उनके records मिले जो उन्होंने lawsuits किए हुए थे। The land, the documents were also available. अच्छा, मैं इनको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि एको आ रही है। तो इस तरह से हमें पता चला है कि लीगली मेन और वुमेन के राइट्स इक्वल थे। सो ये मैंने इस पेपर से और सोर्स से लिया हुआ है। द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टी बीइंग डिवाइडेड इक्वली अमंग चिल्ड्रन। सो जब इनहेरिटेंस होती थी तो लगता है बेटे और बेटियों को बराबर हकूक मिलते थे, बराबर हिस्सा मिलता था। और ये एक और भी चीज़ थी कि आप एक खुद रजिस्टर कर सकते थे विल को, या जैसे विल किस्म की चीज़ होती है वसीयत, कि आप कह सकते थे कि मेरी बेटी ज़्यादा अच्छी है, मेरी खिदमत कर रही है, उसको मैं सारी अपनी जायदाद छोड़ के जा रहा हूँ। ये भी हो सकता था। और ये इधर भी होता है अमेरिका में कि आप अपनी वसीयत लिख सकते हैं कि आपकी जो भी आपकी विश है वो आप अपने पैसा उसको दें। ये नहीं कि आपको मज़हब बता रहा है कि किसको पैसा दे के जाएँ। कोई ऐसे जनरल रूल जेंडर बेस्ड कोई चीज़ नहीं थी, या अगर थी तो हमें नहीं पता चलता इनकी डॉक्यूमेंट से। Women owned and bequeathed property, filed lawsuits and bore witness in court proceedings without the authority of their father or husband. उनको ये महरम वहरम का कोई सिस्टम नहीं था, और वो कोर्ट में भी गवाही देती थी बराबर की, और लॉ सूट को फाइल करती थी। उनके काफ़ी लॉ सूट मिले हैं जो उन्होंने फाइल किए हुए हैं कि उनको हक नहीं मिला, तो वो जाके कोर्ट में डिमांड करती थी, और कोई उनको अपने महरम या हस्बैंड की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं थी उस ज़माने में। अम, अपने आप इन औरत जो थी उसको एक इंडिविजुअल समझा जाता था, सिटीज़न, उसको सिटीज़नेस कहा जाता है, या मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस अक्सर, के उसको काफ़ी बाइज़्ज़त पोज़ीशन दी हुई थी। उसका हक था कि वो जायदाद को खुद खरीदे और उसको अपने नाम पे रखे और डिस्पोज़ ऑफ करे। अ अपने अपने नाम पे वो कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट कर सकती थी। सिविल कोर्ट केसेस सू कर सकती थी, और उनकी गवाही बराबर थी, आधी नहीं थी। ये मैंने आपको सोर्स दी हुई है। इधर इट्स कॉल्ड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ टेहोटेप 2363 बीसी से। और इसने कहा था किसी ने कि ये वसीयत, ये अपनी नसीहत दे रहा था दूसरे मर्दों के कि अपनी बीवी से मत लड़ाई करो, और उनको कोर्ट में ये ना हो कि वो आपको कोर्ट लेके चली जाए और फिर आपको नुकसान हो जाए। तो औरतों की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी।
ایک اور جگہ ہے دس کال دیر المدینہ. یہ ایک ولیج ہے ویسٹ بینک آف نائل جہاں تھیبس کا تھا بعد میں سویلائزیشن. یہ اٹ واز فاؤنڈیڈ 1541 سے 1520 BCE اور اس کو ابینڈن کر دیا گیا تھا. ادھر بہت سے آپ کو پپائرس یا کاغذ جو پرانے زمانے کے ہوتے اس کے ملے ہیں اور میں کورٹ ڈاکیومنٹس ملی ہیں اور کافی سارے لیگل کیسز ڈسکرائبڈ ہیں ادھر. اس سے پتہ چلتا ہے ان کاغذات سے کہ عورتوں اور مردوں کا وہ جو گواہی تھی وہ برابر تھی. اور جو یہ ایک کانٹریکٹس ہیں ان میں کافی ساری عورتوں کے نام آئیڈینٹیفائڈ ہیں ایز لینڈ اونرز. تو وہ اپنا خود ہی لینڈ کنٹرول کر رہی تھیں, اون کر رہی تھیں اینشنٹ ایجپٹ میں, اور خود ہی ٹیکسز کے لیے بھی رسپانسبل تھیں. یہ سب ریکارڈڈ ڈاکیومنٹس میں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیموٹک اسکرپٹ میں, یہ اسکرپٹ کچھ ڈفرنٹ لگ رہی ہے ہیروگلف سے لکھا ہوا ہے سب یہ کانٹریکٹس. یہ ایکچوئل ڈاکیومنٹ ہے جو برٹش میوزیم میں ہیں یہ ڈاکیومنٹس. ایک یہ کرائم کا کیس بھی ہے, ایری نیفریٹیٹ کمٹس اے کرائم. ایک یہ عورت تھی ایری نیفریٹیٹ, اس کو چارج کیا تھا کہ اس نے ایک کوئی چوری کر کے ایک غلام کو خریدا ہے اور اس کے لیے کوئی گواہی لوگوں نے دی کہ ان کو پتا تھا کہ اس نے چوری کی ہے, تو وہ آدمیوں اور مردوں کی گواہی ادھر برابر طرح ایکسیپٹ کی گئی ہے. یہ اس سے پتہ چلتا ہے. میرج اینڈ فیملی لا. میرج جو تھی ادھر شادی جب ہوتی تھی تو یہ کافی پرائیویٹ چیز تھی, ایک قسم کا پارٹنرشپ تھا جس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں تھا. یہ ریکارڈز میں نہیں ملتا کہ کسی کی کس سے شادی ہو گئی ہے. یہ بس پرائیویٹ ارینجمنٹ ہوتی تھی. ایک کپل, ایک مرد اور عورت مل کے ایک پارٹی کرتے تھے, ان کے ماں باپ بھی آتے تھے پارٹی میں, اور پھر وہ ساتھ سو جاتے تھے اور پھر بچے پیدا ہو جاتے تھے. اس کا لیگل سٹیٹس نہیں تھا میرج کا. کانٹریکٹس ہال آف ریکارڈز میں نہیں ملتے یہ. لیکن ڈیورس بہت ایزی تھی اس زمانے میں اس آرٹیکل کے مطابق جو میں نے پڑھا تھا, اور آسانی سے ایک عورت کو بھی اور ایک مرد کو بھی طلاق مل جاتی تھی اور وہ پھر شادی کر لیتے تھے. لیکن اگر طلاق ہوتی تھی تو عورت کو مرد مینٹین کرتا تھا, اس کا واپس سارا پیسہ واپس کرنا پڑتا تھا. ایک کانٹریکٹ ہوتا تھا جو شادی سے پہلے لکھتے تھے کہ وہ اصل میں شادی کا نکاح نہیں تھا نامہ, وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا تھا جس میں آپ اپنی ساری آئٹنری ساری اس کی لسٹ ہوتی تھی کہ آپ کیا جائیداد لا رہے ہیں, میں یہ لائی, مرد یہ لایا, اور بعد میں وہ واپس کرنی پڑتی تھی یا اس کی ویلیو برابر ہو آپ کو دینا پڑتا تھا. اور یہ فائل ہوتی تھی تاکہ جب آپ کی ڈیورس ہو جائے تو آپ کی پراپرٹی واپس آپ کو مل جائے. اڈلٹری کو کافی, یا اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کسی اور سے آپ کا تعلق ہے تو یہ برا سمجھا جاتا تھا, لیکن یہ نہیں کہ آپ کو پتھراؤ کر کے آپ کو مار ڈالیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اگر یہ اڈلٹری ملتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ آپ کو ایٹ فالٹ ڈیورس میں لیا جاتا تھا, اور آپ کو پھر اپنی جائیداد کا حصہ اگر جوائنٹ پراپرٹی ہے تو آپ لوز کر دیں گے اس کو. یہ کافی ایکچولی ہیومینیٹیرین قسم کی چیز ہے. ہمارے جو سنسار کر دیتے ہیں, اس کی جان ہی ختم کر دیتے ہیں اگر کسی نے غلطی کر دی. یہ اس سے بہت بہتر تھا کہ خالی وہ اپنا رائٹس, پراپرٹی رائٹس لوز کر دیتے تھے. اور پری میرٹل سیکس کا کوئی بہت زیادہ لوگ کنسرن نہیں تھے, کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ لوگ اس کو نوٹس کریں. یہ اسی کنسسٹنٹ کہ میرج جو تھی وہ ایک قسم کی پیپل جسٹ وڈ کم اینڈ کوہیبیٹیٹ ٹوگیدر, ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ بہت بڑی سیکریمنٹ میں انٹر کر رہے ہیں. وہ پرائیویٹ اور پرسنل چیز تھی. اچھا, میں نے آپ کو اب دکھایا ہے کچھ خواتین جو اینشنٹ ایجپٹ کی خواتین تھیں جو پاورفل پوزیشنز میں تھیں. ایک ہے ہیٹشپسٹ, یہ ایک پاورفل فرعون تھی یا فیرو تھی. اسلام میں اکثر مسلمان کہتے ہیں فرعون نے یہ کیا, فرعون نے وہ کیا, جیسے کوئی ایک تھا. یہ فرعون جو تھا یہ ان کا ٹائٹل تھا, جو ان کے بادشاہ تھے ان کو فرعون کہتے تھے. تو ہیٹشپسٹ جو تھی یہ ایک بہت پاورفل ان کی کوئین تھی, اور کیونکہ کافی پیٹریارکل سوسائٹی تھی, وہ ایک مرد کے کپڑے بھی پہنتی تھی اور ایک نکلی داڑھی بھی لگاتی تھی. اس نے بہت سی بلڈنگز بھی بنائی, لیکن ان کی بہت پاورفل ایک کوئین جو تھی وہ تھی ہیٹشپسٹ. اور کلیوپیٹرا کا آپ نے نام سب نے سنا ہوگا, وہ بھی رول کرتی تھی. اس کا کلیوپیٹرا
7th تھی. اس سے پہلے بھی بہت کوئینس تھیں ایجپٹ میں. یہ ٹولمک پیریڈ جو تھا جب الیگزینڈر دی گریٹ نے مصر کو کانکر کر دیا تھا سکندر اعظم نے, اس کے بعد ٹولمی کو بٹھا دیا تھا ادھر, فرعون بنا دیا تھا, وہ گریک اینسیسٹری کے تھے, اس کی ڈسینڈنٹ تھی کلیوپاترا. اور وہ یہ اس کی جو بادشاہت جو تھی ساری اینشنٹ ایجپٹ کی وہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی, لیکن کافی پاورفل کوئین تھی. اور پہلی جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہائپیشا ہے, اس کے غالب بھائی نے کافی اس کی بات کی ہوئی ہے. یہ ایک میتھمیٹیشین اور ایسٹرونامر تھی جو اپنے باپ کے ساتھ کام کرتی تھی, اور بہت بڑی الیگزینڈریا یا الیگزینڈریا کے یونیورسٹی میں اور لائبریری میں کام کرتی تھی. آپ کچھ غالب بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ ہاں جی, یہ الیگزینڈریا کی لائبریری جو ہے وہ یونیورسٹی کا درجہ بھی رکھتی تھی, تو یہ وہاں پہ پڑھاتی تھی. اور کرسچنز نے اس کو ریپ اینڈ مرڈر, اس کا گینگ ریپ کرنے کے بعد کرسچنز نے اسے مرڈر کیا تھا. ٹھیک ہے, تو کرسچنز جو ہے نا, مطلب میں کئی بار کہتا ہوں کرسچنز بھی وہی کام کرتے آئے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں آج کے دور میں. تو اس کو ریپ اینڈ مرڈر, موب لنچ اس کو کیا گیا تھا کرسچنز کے درمیان میں. اور جو پیگن لوگ تھے جو کہ یونیورسٹی یا پھر الیگزینڈریا کی لائبریری چلاتے تھے, انہوں نے ہائپیشیا پہ مووی بنی ہے, اور وہ کافی ایکوریٹ ہے, وہ تھوڑی ڈراماٹائزڈ ہے مگر وہ کافی ایکوریٹ ہے. ہائپیشیا مووی, اس کے اندر ریچل وائس نے کام کیا ہوا ہے, بہت زبردست مووی ہے, وہ ضرور آپ لوگ دیکھیں. اور بڑی عبرتناک سزا دی گئی اس کو. اور ہائپیشیا نے ہی پہلی بار یہ بات کی تھی ہسٹری میں, اس سے پہلے کچھ لوگ ملتے ہیں مگر ہائپیشیا نے اس بات کا ایک ایویڈنس سا دیا تھا جو اس کے اندر دکھایا بھی گیا, جو اس نے ایکسپیریمنٹ اس میں کیا تھا. ہائپیشیا نے یہ ثابت کیا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, اور اس نے بتایا تھا کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے پورا. اس نے ایک لائٹ کینڈل لگا کے وہ پورا ایکسپیریمنٹ اس مووی میں دکھایا بھی گیا, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, بہت زبردست مووی. اور اس کو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس لیے اگینسٹ تھے کیونکہ اس زمانے کے جو عیسائی تھے وہ بھی یہ نہیں مانتے تھے کہ ایک عورت جو ہے پیگن ہے وہ پڑھا رہی ہے. اور جیسے پال نے کہا تھا کہ آپ سکھا نہیں سکتی مردوں کو, اس قسم کا ان کا کچھ ایٹیٹیوڈ تھا, اور اس کو اس لیے بیچاری کو قتل کر دیا گیا تھا. ایگزیکٹلی اس کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کیا گیا تھا اصل میں. تو یہ اینشنٹ ایجپشن عورتیں تھیں جنہوں نے کافی پاورفل پوزیشنز رکھی ہوئی تھی. اب آپ کمپیئر کریں کہ اب جو ایجپٹ بن گیا ہے اسلامک, اس کے بعد عورتوں کے حقوق جو تھے شریعہ سے وہ کیا آئے, اور کیا ان سے پہلے ان کا کیا سٹیٹس تھا. رسول اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی اور ملک, ایکچولی پرشیا کی ایک کوئین آئی تھی, خسرو جو تھا اس کی بیٹی نے ٹک اوور فار اے ایئر اور سو. تو یہ نیوز سن کے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ وہ تو بہت بے وقوف ہیں, جو قوم عورت کو سربراہ بنائے گی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی اور اس پہ لعنت ہوگی, ایسا ان کی حدیث ہے. آج بھی پاکستان میں بہت سے لوگ اس بات کو اپنا کوٹ کرتے ہیں. جب وہ بینظیر بھٹو آئی تھی تو ان کے خلاف بھی یہ بڑا مہم چلی تھی, اور اب یہ جو ابھی نئی نواز شریف کی بیٹی آئی ہے اس کے خلاف بھی اس طرح کی پوسٹ بہت لگ رہی ہیں جس میں یہ حدیث کوٹ کیے جا رہی ہیں. یہ somehow بنگلہ دیشی جو ہیں they've gone past this nonsense, اور ان کی جو ہے بہت سکسیسفل ایرا گائیڈ کیا ہے فیمیل پرائم منسٹر نے جو ہے شیخ حسینہ. اور باقی سارے ملکوں کو دیکھیں کوئی اثر نہیں ہو رہا, کوئی ان کی ناکامی نہیں آ رہی. ہمارے تو پاکستان میں تو مردوں ہی نہیں, بالکل پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. Yeah, look at the Margaret Thatcher. I mean, look at this اپنا جسنڈا ایہرن, اور کتنی اور جو بہت جرمنی سی کی چانسلر تھی, کیا نام تھا ان کا, اینگلا مرکل. مطلب کہ دنیا کی کامیاب, میرے خیال میں تو پوری دنیا کی جو حکومتیں ہیں وہ عورتوں کے ہاتھ دے دینی چاہیے, کیونکہ وہ مائیں جو ہیں وہ گھر کو بہت اچھا بنا کے رکھتی ہیں. جس گھر میں جی برابری, جسٹ برابری, جسٹ اکوالٹی. اگر آپ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ کم ہیں, اور ہر انسان کو انفرادی حقوق حاصل ہوں. یہ سوچنا کہ انسان مختلف ہیں, ان کو مختلف حقوق دے رہے ہیں اگر ان کے مذہب کی وجہ سے یا ان کے سیکس کی وجہ سے, یہ سب UN چارٹر آف ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, اور یہ اسلام آپ کو یہی بتاتا ہے. تو اس لیے ہم اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے خلاف ہیں, کیونکہ
یہ سب ہمیں برین واش کیا ہوا ہے. اس پریزنٹیشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اینشینٹ ایجپٹ میں آج کی عورت جو اسلام میں رہ رہی ہے یا بالکل وہ کرسچینٹی مطلب کہ اس کے اندر رہ رہی ہے تو ان سے بہت لاٹ بیٹر لاز جو تھے وہ ایشینٹ ایجپٹ میں تھے. اور حاجی بھائی یہ خالی وہی ملک نہیں تھا. اینشنٹ ایجپٹ میں نے ابھی اور پڑھا اور بھی ممالک تھے جیسے اینشنٹ پرشیا میں بھی یہی تھا. اور آپ نے دیکھا نیبٹین جو تھی سویلائزیشن جو پیٹرا میں تھی وہ بھی بہتر تھے. وہ بھی بہتر تھی, وہ تو بہت بہتر تھی. بلکہ اسی کو آگے تھوڑا بہت چینج کر کے جو مسلمان بھی اس کو آگے ہی لے کے آئے ہیں. اس لیے خیر اپنی پریزنٹیشن ختم کیجئے پھر بعد میں جی. تو وہ بہتر تھے پہلے, لیکن یہ جو ہمیں ملا ہے اب واپس دیٹس اے سیکنڈ کلاس سٹیزنشپ نا, کہ جو ہمیں حقوق جو برابر نہیں. تو ویمنز وٹنس ان کورٹس کاؤنٹڈ the same as men ancient Egypt میں. عورتوں پراپرٹی کو اون کرتی تھیں, ٹیکسز پے کرتی تھیں, ڈیورس میں ان کو مینٹیننس ہوتی تھی, اور اٹ واز فیوریبل رولز فار ویمن. اگر اس کو طلاق دے دے عورت کو تو اس کو مینٹین کرنا پڑتا تھا مرد کو جب تک وہ سب کچھ اس کا مال اس کو واپس نہیں مل جاتا. کافی پاورفل ویمن تھیں جیسے شپسوٹ اور کلیوپاترا کی طرح, اور ہائپیشا جیسی ٹولمیک پیریڈ میں بڑی اچھی سائنسدان. ان کو بھی لائبریری میں پڑھتی تھیں, کام کرتی تھیں مردوں کے ساتھ. یہ اسلام میں کبھی ہو سکتا تھا کہ عورت مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہے؟ پرانے زمانے میں یہ تو نہیں الاؤڈ کیا زیادہ تر. ان کو الگ رکھتے تھے, پردہ رکھتے تھے. پروفیشن لائک انٹرٹینمنٹ, لینڈ اونرز اور مورنرز, کافی پروفیشنز بھی تھے جن میں عورتیں اینشنٹ ایجپٹ میں کام کرتی تھیں. اور یہ ان کو یہ سارے ایکیڈیمکس اگری کرتے ہیں کہ ان کو لیگل ایکوالٹی حاصل تھی, ایون دو اٹ واز اے پیٹریارکل سوسائٹی. کو ادھر پدر شاہی ہوتی تھی, یہ نہیں کہ کمپلیٹلی پرفیکٹ سوسائٹی تھی, لیکن ان کو برابر قانونی حقوق حاصل تھے. تو بس اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ختیجہ بائی اٹ سیلف ہے. ٹھیک ہے, جو رسول پاک کی جو بیوی تھی حضرت ختیجہ, بڑی پاورفل وومن تھی. ہاں جی, انہوں نے وہ اپنا کیا نام ہے اس کا, ان کی اپنی ہسٹری کے مطابق, آئی مین وی ڈونٹ ہیو اینی ادر وے ٹو ٹیل, یہ خود ہی لکھ رہے ہیں کہ وہ مطلب کہ مدینے اپنا مکے کی تاجر کی بیٹی تھی اور بڑی پاورفل تھی, اپنا کاروبار وہ خود چلاتی تھی. انہوں نے رسول کو بھی اپنے لیے خود پسند کیا. اور میں نے کافی پیپر پڑھے کہ یہ کوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ لڑکیوں کو زندہ دفناتے تھے. یہ اس کا کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے. اتنے لوگوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں, عربیوں کے بارے میں, ان کے کسٹمز کے بارے میں, یہ کہیں نہیں نظر آتا, بلکہ الٹا نظر آتا ہے. کہیں جگہ پہ چھوٹے بیٹوں کو, ایک گریک رائٹر تھا آئی تھنک ہسٹورین, اس نے لکھا ہے کہ دفنا رہے تھے, کہ جو پیرنٹس جن کے پاس ریسورسز نہیں تھی, بہت غریب تھے, کھانے پینے کو نہیں تھا, وہ کبھی کبھی ایسی چیزیں کرتے تھے کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی ان کو ختم کر دیتے تھے. یہ لیکن یہ کوئی ایسی وائڈ اسپریڈ چیز نہیں تھی. جیسے حاجی بھائی نے کہا حضرت خدیجہ بہت پاورفل بزنس وومن تھیں, اور کتنی عورتیں تھیں رسول اللہ کے زمانے میں, وہ سب زندہ تھیں. سردار عورت تھی جس کو بعد میں کیا نام ہے اس کا, اس کے وہ کیا گیا اپنا, کیا نام تھا اس کا, اس کو کوارٹر کر دیا تھا. اس کو بوڑھی عورت تھی, اس کو 4 ٹکڑے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. ایک اونٹوں سے ام کرفہ کی بات کر رہے ہیں. ہاں ام کرتیمہ کیا نام ہے, ام کرفہ رائٹ, مطلب کہ وہ عورت سردار تھی. اس کی بیٹی کو لونڈی بنا لیا تھا, اور رسول اللہ نے اس کی بیٹی کو لونڈی بنا کے بعد میں کفارے مکہ سے اس کے بدلے اپنے صحابی آزاد کروائے تھے. بیٹی کو لونڈی بنا لیا تھا. اس عورت کے شاید 12 بیٹے تھے کہ 7 بیٹے تھے, سارے قتل کر دیے تھے انہوں نے. اور پھر اس عورت کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کے ام کرفہ کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا, اور بیٹی اس کی کو لونڈی بنا کے ایز اے سیکس سلیو آگے. پہلے یہ وہ لڑکی تھی جسے رسول اللہ ایک بندے سے مانگتے رہتے تھے, اور وہ بندہ آگے سے کہتا رہتا تھا کہ ابھی میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا جی, میں آپ کو نہیں دے رہا. یار یہ کتنا بھیانک واقعہ ہے ویسے, یو نو. آپ اس طرح کا انسان, اس کا دماغی حالت کیا ہوگی رسول اللہ کی, جو اس طرح کا کام کروا سکتا ہے. اور مزے. اچھا سبسٹینشل سر آئے ہیں سر, ویلکم سبسٹینشل نیگرا, کیسے ہیں؟ ویلکم سبسٹینشل, ویلکم حاجی بھائی, ویلکم سر, آداب. ہاں جی سر ویلکم. سب کو سلام آداب. سائرس آپ کو بھی سلام. بڑی زبردست پریزنٹیشن. آپ لوگ کامنٹ کریں
لیکن بڑی ایز آلویز کمپریہنسو آپ نے پریزنٹیشن دی ہے، اور خاص طور پر یہ کہ اسلام سے پہلے جو یہ ایک پکچر پورٹری کی جاتی ہے کہ جیسے خواتین کا عورتوں کا بالکل ہی کوئی حال نہیں تھا، تو آپ نے اس کو ود ایویڈنس اور ود ریفرنسز بیسیکلی ڈیکنسٹرکٹ اور ڈی بنک کیا. آئی تھنک اٹ واز نیڈیڈ. بہت ضروری تھا کہ پتہ لگے کہ جی اس سے پہلے یعنی چینج کس ڈائریکشن میں ہوئی ہے، کیا اچھے سے برے کی طرف حالات گئے ہیں یا برے سے اچھے کی طرف حالات گئے ہیں عورتوں کے معاملات میں. تو آپ نے تو یہی ثابت کیا ہے اپنے ود ریفرنسز کہ اچھے سے برے کی طرف حالات گئے ہیں. اس میں ایک دو چیزیں میں ایڈ کروں گا لیکن آپ ڈسکشن کنٹینیو کریں. نہیں آپ ایڈ کریں. آپ ایڈ کریں. ایسا ہے کہ یہ والی ورسز ہم نے بہت دفعہ غالب کے چینل پر شیئر کی ہیں، ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں. کچھ تو بڑی کلیئر کٹ ورسز ہیں جو کہ پتہ لگتا ہے کہ یعنی کہ خواتین کے معاملات میں اسلام کا رویہ کیا ہے، مگر کچھ ذرا بڑی سٹل انداز سے باتیں کرتی ہیں جو کہ اس چیز کا بھی اشارہ دیتی ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ آبویسلی یہ کلام خالص انسانی کلام ہے، اس میں انسانی کلام کی جھلک نظر آتی ہے، اور جو یہ لکھنے والا ہے اس کے بٹوین دا لائنز بلیف سسٹم کیا ہے یا لکھنے والے کا ورلڈ ویو کیا ہے، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے. یہ ہم نے کئی دفعہ ریویو کی ہیں. یہ سورہ نجم کی آیات ہیں، بڑی مشہور آیات ہیں جو اس ایریا سے ہیں. وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے، وہ بھی کئی دفعہ ہو چکا. وہ ایریا ہے جو اس سورہ نجم کا وہ حصہ ہے جو کہ سیٹینک ورسز کے کانٹیکسٹ میں بہت بات ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو سورہ نجم اگر آپ شیئر کریں 53 سورہ 53 اس کی ورس 19 اور 3-4 ورسز ہم گو تھرو کر لیتے ہیں. 19, 20 اور 21 اور 22 4 ورسز. اچھا جی میں بھی لاتی ہوں. بڑی مشہور ہے، آپ نے دیکھی سنی ہوں گی پہلے آبویسلی. جی تو سبسٹینشل جب تک وہ لا رہی ہیں اچھا لے آئے وہ حاشا. جی تو یا تو آپ کو آئی گیا ہوگا کہ یہ کون سی ورسز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ والی ورسز ہیں جس پہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے جو لات اور منات کو نہیں دیکھا، افرأیتم اللاۃ والعزیٰ، یعنی کہ لات اور عزیٰ کو نہیں دیکھا، افرأیتم اللاۃ والعزیٰ، اور وہ منات الثالثۃ الاخری، اور ان میں سے جو تیسری ہے منات اس کو نہیں دیکھا. ہاں جی یہ 2 ورسز ہیں امپورٹنٹ. الکم الذکر ولہ الانثیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے خدا کے لیے بیٹیاں، یعنی تم اپنے لیے تو بیٹے چاہتے ہو اور خدا کے ساتھ بیٹیاں ایسوشیٹ کرتے ہو. الکم الذکر ولہ الانثیٰ تلک اذا قسمۃ ضیزہ. تو یہ دیکھو یہ کتنی انفیئر ڈسٹریبیوشن ہے، کتنی بائسڈ اور کتنی غلط قسم کی تقسیم ہے. قسمۃ ضیزہ کہ انفیئر تقسیم ہے، یعنی اگر خدا کے ساتھ بیٹے ایسوشیٹ کر دیے جاتے اور بیٹیاں نہ کی جاتی تو اس سے یہ والا خدا خوش ہو سکتا تھا. اس کو مسئلہ یہ ہو رہا ہے یہاں پر کہ اس کے ساتھ بیٹیوں کے نام ایسوشیٹ کیے جا رہے ہیں، بیٹیاں ایسوشیٹ کی جا رہی ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے اور خدا کے لیے بیٹیاں. یہ کیا، یہ دیکھو کتنی ناانصافی والی تقسیم کر رہے ہو، میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو، یہ خدا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آبویسلی ہم یہ کئی دفعہ یہ والی آیت ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ یہ بٹوین دا لائنز لکھنے والے کا ورلڈ ویو ہے نا، اس کا بلیف سسٹم ہے کہ وہ یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہا ہے کہ جو بیٹیاں ہیں وہ کمتر ہیں بیٹوں سے، کیونکہ اگر بیٹے ایسوشیٹ کی جاتے خدا سے شاید وہ اتنی بری تقسیم نہ ہوتی جتنی بیٹیاں ایسوشیٹ کرنا. سمپل سا پوائنٹ. بہت پاورفل یہ ہے، یہ آپ کو بتا رہی ہے the inherent misogyny in this outlook. جی سب سے زیادہ اگر یہ دیکھیں کہ اللہ کا سٹینڈرڈ بھی بالکل ہی فارغ ہے. مطلب ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بیٹا نہیں چاہیے جب یسوع کی بات آتی ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے. مطلب یہاں پہ اس کو غصہ لگ رہا ہے کہ مجھے میرا بیٹا کیوں نہیں کہہ رہے، بیٹیاں کہہ رہے ہیں. یہ کوئی دماغی توازن خراب نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ؟ بالکل یہی تو بات ہے. اس کا جواب اس کا جواب پتہ ہے عام طور پر ایسن ویلکم، یہ کوئی دماغی توازن بڑا ہی خراب لگ رہا ہے یہاں پہ. جی
اس کا جواب عام طور پہ ایک سٹینڈرڈ مسلمان ٹیکسٹ بک جو جواب دیتا ہے وہ یہی دیتا ہے کہ یار دیکھو وہ سورہ اخلاص میں ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا، ٹھیک ہے جی، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کیا کہتے ہیں وہ خود کسی نے اس کو جنا، نہ اس نے کسی کو جنا. تو یہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی دیتے رہیں، میوچولی انٹرنلی کانٹرڈکٹری باتیں تو ہے نا یہاں پہ. ہاں بس یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے گلی میں کھڑی وہ ماسی کمپلین نہیں کرتی کہ چلو اب بھی تو تم یہ کھا رہے ہو اور مجھے تم یہ کھلا رہے ہو. صحیح بات.